देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इल्जामात की भरमार, आवाम परेशान, लेकिन खान करे सब्र का प्रचार। ये है वो बीट जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान ने आज गिलगित में खिताब किया। मौजू वही था, ऑपोजिशन चोर, ऑपोजिशन डाकू, ऑपोजिशन गद्दार, किसी को नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नया पाकिस्तान कोई बटन दबाने से नहीं बनेगा, ये कोई स्विच नहीं कि ऑन करने से हालात ठीक हो जाएं, ऐसा सिर्फ परियों की कहानियों में होता है। वजीर आजम साहब, आप बड़े हैं, इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हैं, शायद अब आपको ये सब कुछ परियों की कहानियां लगती हों, लेकिन जनाब वजीर आजम साहब, जान की अमान पाऊं तो क्या पूछ सकती हूँ, सवाल कर सकती हूँ कि इक्तदार की इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप पाकिस्तान को फौरी नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते थे? जब आप कंटेनर पे थे, वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप सिर्फ 90 दिन में करप्शन खत्म करने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन टीम लाने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप पाकिस्तानियों को महंगाई से निजात दिलाने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप 1 करोड़ नौकरियां देने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप 50 लाख घर बनाने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप लूटी दौलत वापस लाने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप बगैर कर्जे लिए मुल्क चलाने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने की बात करते थे? वो कौन सा बटन था जिसको दबाकर आप माफियाज की कमर तोड़ने की बात करते थे? वजीर आजम साहब, आज अवाम सर से पांव तक महंगाई में डूबी हुई है। लूटी दौलत वापस क्या लानी थी, आपने 2 सालों में सिर्फ चीनी और आटे में ही अवाम से अरबों निचोड़कर माफियाज की जेबों में डाल दिए। हमारे हालात बटन दबाकर ठीक करने हैं या बगैर बटन दबाए नया पाकिस्तान बनाना है, ये अब आपके इख्तियार में है। इस अवाम ने अपने वोट की सूरत में ये बटन आपके हाथ में दे दिया है। अब आप इन्हें परियों की कहानियां मत सुनाएं, इख्तियार का बटन आपके पास है और अवाम को रिलीफ दे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हमारे साथ मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब और मारूफ तजियाकार हैं इरशाद भट्टी साहब। सदाकत अब्बासी साहब, सर आप इंट्रो सुन के अभी से नाराज हो गए, मुझे लग रहा है। नहीं, मैंने कहा गुस्से में आ गए। मैंने कहा आज 2 इतनी रवानी से बोलने वाले इकट्ठे हो गए, मेरी खैर नहीं है। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ भी। मियां जावेद लतीफ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी नया पाकिस्तान नहीं बन सकता है और उसकी वजह है आप लोग, चूंकि आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क के इदारों को आपने तबाह कर दिया, आपने बहुत जुल्म किया और फिर इल्ज़ाम आप लगाते हैं वजीर आज़म पे कि ये नालायक आज़म है। क्यों सर, कोई चीज़ सही सलामत भी इनको देनी थी ना? जब ये कंटेनर पे चढ़ के गुफ्तगू फरमाते थे कि मैं इतने टाइम में ये ठीक करूँगा, इतने टाइम में करप्शन ठीक करूँगा, इतने टाइम में महंगाई कम करूँगा, इतनी नौकरियाँ इतने वक्त में दूंगा, तो ये सब उस वक्त इनके इल्म में होना चाहिए था जब दुनिया के इल्म में था कि अदारे तबाह हैं या ठीक हैं, मईशत ठीक है या ख़राब है, रोज़गारी कितने लोगों को मिल रही है, कितने को नहीं मिल रही, उस वक्त महंगाई का आलम क्या, ये सारी चीज़ें पारस इनके इल्म में थी। और अगर इल्म में होने के बावजूद मुझे ये बताएं कि एक हुकूमत जब बनती है तो उसको 5 साल का टाइम मिलता है इंतखाबात के जरिए। अब मुझे ये बताएं कि 2.5 साल होने को हैं, 2.5 साल बाद भी क्या इनको इल्म नहीं हुआ कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना? मुझे ये बताए कोई कि आज महंगाई का जो आलम है ये 2 साल पहले कभी था? मुझे ये बताएं आज जितने लोग बेरोजगार हैं इससे पहले कभी थे? मुझे आज कोई बताए कि आज रुपए की कदर जितनी कम है इससे पहले कभी थी? मुझे ये बताए कोई कि डॉलर की ऊंची उड़ान जो आज है इससे पहले कभी थी? मुझे ये कोई बताए कि पेट्रोल की कीमत जो आज है इससे पहले कभी थी? मुझे आज कोई बताए गंदम की कीमत जो आज है इससे पहले कभी थी? और 404 अरब रुपया सिर्फ इन्होंने डाका डाला इस कौम के जेब पर, जो इन्होंने सिर्फ चीनी और गंदम के कमाया। और मुझे कोई ये बता दे
کہ یہ کیا کرپشن جو آج ہو رہی ہے کبھی 70 سالوں میں اس طرح کی تھی؟ میاں جاوید مجھے آج کوئی بتائے جس طرح کی گورننس آج یہ دے رہے ہیں جی 70 سال پہلے کبھی تھی؟ بالکل ٹھیک سر، آپ نے جو باتیں کی نا، ایک تو کل شبلی فراز صاحب میرے شو میں تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ ہوم ورک کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کنٹرولڈ انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے، لہٰذا ان کو سب کچھ صحیح طریقے سے نہیں پتا تھا، تھوڑا بہت ان کی ورکنگ ضرور تھی۔ دوسرا بھی آپ نے جو ان کی ساری باتیں کی ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو ڈالر کو مصنوعی طور پہ مینٹین کر کے رکھا تھا نا، اس کی پرائس کو کنٹرول کیا، تو یہ اس کی وجہ سے سارا بحران ہے۔ اور میاں جاوید لطیف صاحب، پیٹرول کا بحران آپ کے دور میں بھی آیا، چینی کی قیمت آپ کے دور میں بڑھی، لیکن پھر وہ واپس آ گئی تھی۔ قرضے لینے کے لیے آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کے دور میں بھی لوگ سڑکوں پر تھے، احتجاج کر رہے تھے، خاص طور پہ ڈاکٹرز۔ تو سر دیکھیں، حکومتیں اس طرح کے جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، ان کو تو فیس کرتی ہے نا، لیکن پھر وہ گزر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں۔ تو کیا ان کو تھوڑا ٹائم نہیں دینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کووڈ کا ایشو تھا، وہ ختم ہو گیا ہے، جو اکانومی ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی پھر چل پڑی ہے۔ کیا اس سے کرونا وائرس سے پہلے مہنگائی اس سے کم تھی؟ مجھے کوئی یہ بتائے اس سے پہلے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا؟ اور کتنا وقت چاہیے ان کو بھائی؟ 28 سال ہونے کو ہیں، ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ اس پاکستان کی سمت کیا ہے، کدھر لے کے یہ جا رہے ہیں۔ اور جہاں تک ان کو یہ کہنا ہے شبلی فراز صاحب کا، آپ تو ڈیفالٹ کروا رہے تھے پاکستان کو جب آپ گئے ہیں، تو خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بچایا ہے آ کے ملک کو۔ اگر پارس ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج 2-2.5 سال کے بعد یہ بچے کیسے ہیں؟ کیا انہوں نے معیشت کو ٹھیک کیا ہے؟ کس چیز کو درست کیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو بچا لیا؟ یہ اعداد و شمار میں دے سکتا ہوں کہ گروتھ ریٹ 5.8 تھا ہمارا، آج کیا ہے؟ مگر اس سے لوگوں کو سروکار نہیں ہے بھائی، لوگوں کو اس سے سروکار نہیں ہے کہ آپ کیا چھوڑ کے گئے تھے، آج کیا ہے؟ لوگوں کو سروکار اس سے ہے کہ آج گیس کے ریٹس کیا ہیں، آج بجلی کا بل انہوں نے کیسے ادا کرنا ہے، آج اپنی میڈیسن کس طرح لینی ہے، آج بچوں کی تعلیم کیسے دلانی ہے، آج وہ بچوں کو جوتے کپڑے کیسے لے کے انہوں نے دینے ہیں۔ آج لوگوں کے مسائل یہ ہیں، ویلڈ کوسچنز ہیں۔ صداقت علی بھائی صاحب، وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کوئی آف یا آن کا بٹن نہیں ہے، جو آن کیا تو نیا پاکستان بن گیا۔ وہ جب پریوں کی کہانیاں لوگوں کو سنا رہے تھے اس وقت بھائی صاحب، ان کے ہاتھ میں کون سا بٹن تھا جو آج کہیں کھو گیا ہے، یا میاں نواز شریف اس بٹن کو بھی لنڈن لے گئے ہیں؟ پارس بہت شکریہ، آپ نے اس بیان کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ میں آپ کو صحیح طرح سے نہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، انٹرپریٹیشن ہے۔ نہیں، انٹرپریٹیشن ہے، آپ نے اپنی تشریح کی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کی اصل تشریح غلط تو نہیں کی نا؟ غلط تو کہنا پھر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا، لیکن مبالغہ آرائی کا بڑا ایلیمنٹ کہنی چاہیے، یہی تو آپ کا فالٹ ہے کہ سامنے بات نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا تو پھر دیکھنے والے آپ کو یا مجھے صحیح یا غلط کا فیصلہ وہ کریں گے۔ آپ نے اپنا موقف دیا، میرا موقف سن لیں۔ بتائیے۔ جہاں تک پہلی بات انہوں نے معیشت کی انہوں نے کہا جتنا سونا آج مہنگا تھا پہلے کبھی ہوا، پتہ نہیں کس جگہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی جتنا ڈالر آج مہنگا تھا کبھی پہلے ہوا، یہ بھی بات صحیح ہے۔ چیزیں تو اگر میرے جب والد صاحب مجھے کہتے تھے وہ 1 روپے کا 20 کلو آٹا لیتے تھے، تو جب نواز شریف کے دور میں 20 روپے کا کلو آٹا تھا تو بڑا ظلم تھا۔ یہ تو ایک جنرل فینومینا ہے کہ چیزیں قیمتیں بڑھتی ہیں۔ ہاں بالکل، میں بجلی کیوں مہنگی ہوئی ذرا پوچھیں، یہ لندن فلیٹ میں جہاں بیٹھ کے جہاں سے فوج پہ گولہ باری ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ڈی پی کتنا تھا جب یہ گئے؟ میں اس پہ آتا ہوں نا، پہلے میں باری باری جی ڈی پی پہ بھی آتا ہوں، ادھر سے شروع کر سب سے پہلے بجلی کیوں مہنگی ہوئی؟ بھائی آپ نے جتنے معاہدے لگائے، ہم نے ایک بھی نہیں لگایا، وہ آپ نے معاہدے ایسے لگائے کہ معاہدہ لگے ان کا اس میں حصہ ہو، پہلی بات ضروری ہے اس خاندان کا حصہ ہو، اور وہ بجلی بنے نہ بنے کیپیسٹی پہ پیسے دینے ہیں پاکستانی عوام نے۔ کتنا تھا جب اسی وجہ سن لینا، 1100 سن لینا، عوام کو وجہ چھوڑیں، عوام کو وجہ پتا چلے گا جب کوئی لوٹ مار کر کے آپ کے اور میرے ہاتھ پارس باندھ کے چلا جائے گا، ہم آج اس معاہدے سے نکل جائیں۔ ابھی کتنا ہے مجھے بتا تو دیں، سرکولر ڈیٹ کتنا ہے؟ 2100 ارب تک پہنچ چکا ہے، اور جب ان سے حکومت لی تھی تب کتنا تھا؟ 1100 ڈبل کر دیا آپ نے۔ آپ کے انرجی سیکٹر میں 3 لوگ بیٹھے ہوئے، کام یہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ ڈبل ہو گیا، بجلی کا یونٹ ڈبل ہو گیا، گیس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی، کل ایل پی جی کی قیمت میں 10 روپے فی کے جی۔ مجھے آپ جتنا لمبا سوال کیا اتنا ٹائم دے میں جواب دے دوں پلیز۔ بجلی کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے، اس میں اتنے مہنگے منصوبے ہم ان سے نکل ہی نہیں سکتے۔ ان منصوبوں سے یا تو ہم بجلی مہنگی کریں
या उनके साथ मुआहदे कैंसिल करें। तो आप बदल डालें ना, अभी आपके हाथ में पावर है। इस तरह नहीं होता ना, इतना आसान नहीं है। अगर वो सॉवरेन गारंटीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी हुई हैं, हम बाहर से इन्वेस्टर ला रहे हैं, अब उनको बता रहे हैं कि अब आपको कट नहीं होगा, अब आपका कमीशन नहीं होगा, लेकिन जो पुराने मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान ने किए हुए वो हमें उसको ऑनर करना पड़ता है। बिजली का खसारा अगर आज जो सर्कुलर डेट 2200 अरब हो गया है तो दुआएं दें जरदारी साहब को, अच्छा। दुआएं दें मियां साहब को, जो लंदन के फ्लैट उन्हीं पैसों से आए हैं। और जीडीपी के लिए किसको दुआएं दें, महंगाई बढ़ने पे किसको दुआएं दें, वो सारी इन्हीं के खाते में आप डालेंगे। बारी बारी इस मुल्क में जब हम गए ना तो पारस, ये जो अपने आप को चैंपियन अभी बैठे बातें कर रहे थे, जब ये गए और हम आए, अच्छा ठीक, तो उस वक्त 20 अरब डॉलर का पाकिस्तान का खसारा था, जिसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। क्या मतलब, पाकिस्तान बाहर से 20 अरब डॉलर कम कमा रहा था और 20 अरब डॉलर का मुश्किल बातें शुरू कर दी ना, करंट अकाउंट खसारा, तिजारती खसारा, पाकिस्तान जो समझ आती है रोटी, पाकिस्तान को समझ आएगी। लोग अगर आप मुझे बात नहीं करें, क्या समझ, आसान बात करें, आसान बता रहा हूं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। आसान बता रहा हूं, हम बाहर से डॉलर कमा रहे थे 40 अरब और बाहर खर्च कर रहे थे 61 अरब। 20-21 अरब डॉलर का खसारा जिस मुल्क में होगा, उस मुल्क में खुदा न खास्ता अगर इमरान खान जैसा फरिश्ता ना आता तो मुल्क डूब जाता। आज वो खसारा जो नवाज शरीफ के 5 साल के दौर रहा, 17 सालों के बेहतरीन पॉइंट पे आज सरप्लस में चला गया। एक बात जरूर है, ये कहते हैं आटा चीनी 35 रुपए की थी, अब 70 रुपए की हो, बिल्कुल हो गई है। कर्जा 2-5 पूरे 60-62 सालों में कितना कर्जा था? 5000 अरब। मोहतरम जरदारी साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 10 सालों में 5 का 10 नहीं, 5 का 15 नहीं, 5 का 20 नहीं, 5 का 30,000 अरब कर्जा कर दिया। कितना है? वो बढ़ना ही बढ़ना है, वो 44,000 अरब। जब हम पैसे डबल ले लिया आपने, जब से आप आए हैं 2 सालों के अंदर। आप समझ गए, जब हम आएंगे कोई जिम्मेदारी खुद भी ले ले। नवाज शरीफ साहब आते हैं तो 2.5 अरब डॉलर सालाना वापस करना है, हमने 10 अरब वापस करना है। पाकिस्तान की तारीख के 10 साल लूट मार के पाकिस्तान की कौम ने बर्दाश्त कारनामे भी बता दें, बता दिए। अभी जीडीपी माइनस में है, महंगाई 10% से ज्यादा। 15 सेकंड दे रहे हैं, मैं आपको कारनामे बताऊं। करंट अकाउंट का खसारा आप उसको पता नहीं क्यों नहीं मानते, सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हो कि आपके डॉलर रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए। महंगाई वही है। पिछले 15 आम आदमी को क्या फायदा, उसकी जबान में बताएं ना, उसको क्या फायदा हुआ? डॉलर सस्ता हुआ है 7 रुपए का, 7 रुपए का। अगली बात सुने, महंगाई का मुझे बताएं, उसका महंगाई का उसमें क्या कब आएगा? आपको पता है महंगाई है, कुछ करते क्यों नहीं आप? चीजें रुकेंगी तब महंगाई कम होगी। यूटिलिटी स्टोर्स पे दालों की कीमत में 20 रुपए इजाफा हो गया है, फलों और सब्जियों की कीमतों के अंदर आग लगी हुई है और लोगों के अंदर भी आग लगी हुई है। मुझे जितना गुजारा नहीं हो रहा। आप सवाल इतना लंबा कर दिए कि मैं जवाब, मैं तो छोटी छोटी बात कर रही हूँ आपसे, आप महंगाई पे आते ही नहीं। आप देखें उनके खाते में डाल रहे हैं चीजें सारी। जिन चीजों को हमने ठीक किया है, इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में पहली दफा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छी खबरें। अगर आप बीमार होता है ना कोई आदमी, तो डॉक्टर की राय ली जाती है, मैं आगे चलती वो हकीम भी और उसकी राय नहीं ली जाती। आज सारे डॉक्टर मैशत के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत ठीक हो रही है। याद है पिछले दिसंबर में टमाटर की कीमत क्या थी भट्टी साहब? 400 रुपए। अब कितना है? 150 में किस किस चीज की कीमत बताऊं, सब कुछ दुगना हो चुका है। जब फसल आएगी सस्ता भी हो जाएगा। भट्टी साहब कोई एक बात बता दे जो इन्होंने कोई बेहतरी की हो, कोई एक इनका वादा जो पूरा हुआ हो, जिसपे आवाम ये कहते हैं हमारी तारीफ नहीं करते, भाई किस पे तारीफ करें, जरा वो गिनवा दें। पहली बात तो यह कि जो आपने चोर बटन की एक गर्दान पड़ी, यानी जो चोर बटन मेरे कायदे इनकलाब इमरान खान को नजर नहीं आ रहा। यानी वो गाड़ियों में होता है ना कि जब कभी कोई गरीब आदमी को पहली गाड़ी लेता है ना, तो कई चोर बटन लगाता है। एक बड़ा ताला, चाइना का ताला, फिर उत्ते ताला, फिर चोर हलाल से लिया होता है ना। हाँ, और फिर रात को उठ के जब भी आए ना तो ऊपर से झांक के देखता है खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तो ये खान साहब भी पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो चोर बटन भूल गए हैं कि कहाँ लगा हुआ था। उस बटन ऑन ऑफ करना था, नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान। बात यह है कि ये बड़ी लंबी चौड़ी है, मान लेते हैं ये मेरे नानके पिंड ने इनको मुल्क जो था ना वो बुरे हालत में दिया था, कोई इदारा कदमों पे नहीं था वगैरह वगैरह सारा, लेकिन कुछ तजर्बा भी नहीं था, होमवर्क भी नहीं था, राइट पीपल फॉर राइट जॉब भी नहीं था, और कोरोना टड्डी दिल भी वो भी आ गया। अब मुझे बता दें, मैं लंबे चौड़े में सिंपल बात करते हैं। कितने हो गए? 27 महीने के करीब हो गए ना, 27 महीने इनको आए हुए 27 महीने। 27 महीने के हो गया, यानी आधा वक्त हो गया, आधा
रह गया। मुझे ये बताएं कि नया सूबा बन गया, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स हो गई हैं। सर जरा तवज्जो दें ना, सुनते रहे। सुन ले नहीं आप वो आप बोलते रहे, आप मेरे लिए और आवाम के लिए बोल रहे हैं। मुझे आपने बोलने ही नहीं दिया। वैसे पारस इतना अरसा में इनको भी टोका करें ना सर, सुने इनको भी टोके, आपने जवाब देने। अच्छा, नया सूबा बन गया, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स हो गए, खुद एहतसाबी घर से करनी थी, नवाज शरीफ के इश्तिहारी पन के लग रहे हैं, तो वो 12 एकड़ के फार्म हाउस जहांगीर तरीन बार रह रहा है लंदन से, उधर से लेकर अलीम खान से लेकर मालम जब्बा से बीआरटी से वो क्या कहते हैं उसको परवेज खटक से बाकी सारा वो सब ABCDFGHIJKL। अच्छा, खुद एहतसाबी होगी, 50 लाख घर बन गए, 1 करोड़ नौकरियां मिल गई, प्रोटोकॉल खत्म करना था मेरे ख्याल से। अब तो सारे लॉ था फोरक्लोजर वो आ गया, आप घर बनना शुरू हो जाएंगे, बनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं दोबारा नहीं बोलने दूंगा, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं बड़ा इसमें पक्का हूँ कि फिर कोई नहीं भी बोलेगा। तो बात सुने, आप हुकूमत में हैं तो सुने जरा। अच्छा, प्रोटोकॉल खत्म होना था, हो गया प्रोटोकॉल खत्म। बड़े घर खत्म करने थे, ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, वजीर आजम सेक्रेटेरिएट, क्या मुका दी, अब फ्लैटों में आ गए। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे, मुझे गिन कर बताएं कि कितने बच्चे स्कूल के अंदर चले गए। 200 अरब वापस आना था, वो आ गया। अच्छा, 90 दिन में करप्शन खत्म होनी थी, हो गई। 300 दिन में सारे करप्ट लोगों ने अंदर जेलों में चले जाना था, चले गए। अच्छा, इदारों की निजकारी होनी थी, हो गई। IMF के पास नहीं जाना था, खुदकुशी करनी थी, खुदकुशी की या IMF के पास गए, दोनों में क्या हुआ? अच्छा, महंगाई नहीं करनी थी। ये तो जालिम हुक्मरान होते हैं, नालायक, जो नीचे महंगाई कर देते हैं और ऊपर से टैक्स ले लेते हैं। क्या ये दोनों चीजें नहीं हो रही? करप्ट होते हैं वो। अच्छा, अच्छी टीम लाऊंगा, दुनिया देखेगी, मेरे पास हर मुआशी टीम, हर चीज का हल है। बुजदार से महमूद खान से जुल्फी बुखारी से इशरत हुसैन से रज़ाक दाऊद से जुबैदा जलाल से अमीन असलम से शाह फरमान, फिर भी लंबी लिस्ट। अच्छा, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं हो गया। हर बुध को असेंबली में आऊंगा, आए। अच्छा, 10-20 वजीरों से ज्यादा नहीं रखूंगा, नहीं रखा। अच्छा, मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, एक मर्तबा भी नाम नहीं लिया। मुझे जो दुख होता है ना, ये इस पे एक्चुअल दुख है। इस पे सानिया साहिवाल हो गया, उनके कातिल भी छूट गए, लेकिन मॉडल टाउन के लोगों को एक मर्तबा भी नाम बुला के बंदा पूछ लेता है कि मैं आपके साथ हूँ। हालांकि शेयर किया था स्टेज, ये सियासी कजन थे तारो कादरी, अब वो मफरूर है, इनको ये दहशतगर्दी डाकू में बहुत उलझे हुए हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरे इमरान खान ने मुझे सिखाया था। भाई देखो, इसहाक डार समधी है, हसन हुसैन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है, और मरियम नवाज उनकी बेटी है, और बाकी सारे रिश्तेदार। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब इधर क्या है? जुल्फी बुखारी साहब कौन है, और ये बाकी रज़ाक दाऊद साहब कौन है, इशरत हुसैन साहब कौन है, वगैरह वगैरह में लंबा चौड़ा। अच्छा, पनाह गाहें और लंगर खाने इनमें था। कभी आपने मंशूर सुना था कि हम इस पे आ जाएंगे, पूरी कौम पनाहगाह और लंगरगाहों में तकसीम हो जाएगी? बड़ा क्रेडिट। अच्छा, इदारा जाती रिफॉर्म खसारा जो था वो डबल हो गया है जी, इदारा जाती रिफॉर्म डबल हो गया, कर्जा डबल हो गया है, महंगाई डबल हो गई है, और 15 मेन सनती यूनिटों में से 15 मेन जो सनती इंडिकेटर्स उनमें 11 मनफी तारीफ बनती है। और उसके बाद वो कहते हैं तारीफ नहीं करते। नहीं, मैं करता हूँ आखिरी जुमले में। अच्छा, अब मेरी आखिरी तारीफ क्या है? इमरान खान साहब महंगाई को भी गद्दार समझ लें, गद्दार समझ के खत्म करें इसे, जबरदस्त। बेरोजगारी को वतन दुश्मन समझें, इनको खत्म करें, और अपने लोगों की परफॉर्मेंस समझ के भी मुंह पे हाथ फेरें और कहें कि बच्चू छोड़ूंगा नहीं। ये भी करें प्लीज अल्लाह के नाम पे। और तंबाकू अद्वियात माफिया को भी जरदारी साहब से आधी नफरत से देखें, और चीनी पेट्रोल माफिया को भी नवाज शरीफ से आधी तवज्जो दें। पीपी लीगी चोरियों से आधा वक्त, बिजली गैस की जो चोरियां आपके दौर में हर महकमे में करप्शन हो रही है, उस पर भी तवज्जो दें। और आपको और अच्छी बात पता क्या है, एक और जो आज मैं दुख से बात कर जी, इनकी सारी बददुआएं या इनकी बददुआएं नहीं, इनकी सारी बुरी चीजें किसको मिल रही हैं? एस्टेब्लिशमेंट को। कि ये सारी नालायकियां इनकी हैं, नाहलियां इनकी खाते में उनके डाल दी, और इनकी ख्वाहिश है कि वो फौज और अपोजिशन लड़ती रहे, गलियां और जन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, यानी हम साइड पे रहे, हमारी कोई बात ना हो।
یہ ماحول کس نے بنایا ہے؟ اچھا کس عمران خان صاحب آپ کو کبھی کسی آج آپ بتا دیجئے گا کسی اسٹیبلشمنٹ روکا ہے کہ اچھا سکول نہ بنائیں، اچھا اسپتال نہ بنائیں، اچھا ریفارمز نہ کریں، خود احتسابی کر لیں، مہنگائی روک دیں، بے روزگاری کر دیں، آگے چلتے ہیں، بٹن ڈھونڈیں، عباسی صاحب بور ہو رہے ہیں، بٹن ڈھونڈیں، عمران خان صاحب چور بٹن آپ مل جائے گا، تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑی سی توجہ دیں. شکریہ. پاکستان زندہ باد. سر ایک بات اور میں اب وہ ضرور سب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، چونکہ یہ ٹائیگر فورس بنائی ہے نا انہوں نے یہ سارے کام کرنے کے لیے، اور آج مسلم لیگ نون نے بھی جو شیر جوان فورس بنا دی ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی، ذرا اس کا چھوٹا جواب دیجیے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں یہ فورسز بنا رہی ہیں، یہ لائل فورسز کلیکٹ کر رہی ہیں، جمع کر رہی ہیں الیکشن کیمپیننگ کے لیے؟ جھوٹ جمع جھوٹ از ایکول ٹو جھوٹ، فراڈ جمع فراڈ از ایکول ٹو فراڈ. دونوں کو حق ہے، وہ ٹائیگر بنائے وہ جوان فورس بنائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہے میاں جاوید، لیکن پلیز اللہ کے نام پہ جو ہم جوان ہم بڈھے ہو رہے ہیں ان پہ بھی توجہ دیں. جو ٹائیگر جن کے دانت ہی نکل گئے اور گوشت کھانے کو نہیں، سبزی بائی دا وے 150 نہیں تھا، ٹماٹر میں نے کل خریدے سے 180 روپے کلو. اچھا ماشاءاللہ، اور 30 بڑھ گئے. ٹھیک ہے، وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. چینی رات 3 روپے بڑھی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب ذرا یہ آپ فورسز کا ہی بتائیے گا، وہ ٹائیگر فورس پہ آپ لوگ بڑا سر مذاق اڑاتے تھے، بڑے لطیفے سنائے جا رہے تھے، لیکن اب آپ لوگ خود بھی یہی کام کر رہے ہیں، کیوں سر؟ یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ کوئی ٹائیگر فورس کا متبادل نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک ونگ تھا ایم ایس ایف، اور ایم ایس ایف کے نام کے ساتھ ایک بڑا بیگیج تھا جو کسی طور پر بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے طالب علم جو ہیں وہ ان سیاسی کاروائیوں میں یا ان سیاسی جماعتوں کا ایندھن بنے، بلکہ ایک صحت مند ان کی ایک نرسری تیار ہو جس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. بڑی نیک نیت ہے. میں نے متبادل نہیں کہا تھا، مقابل کہا تھا، ویسے مطلب اس لیے سوال کیا تھا. متبادل تو ظاہر نہیں ہوگا نا، لیکن میں متبادل کہہ رہا ہوں. اچھا نہیں میں متبادل کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو متبادل کے طور پر نہیں لے کر آ رہے. میں دوسری یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان، ابھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ایک فرشتہ آیا تھا جس کی وجہ سے ملک ڈوبنے سے بچ گیا. یہ پی ٹی آئی کے میرے صاحب جو بات کر رہے تھے، خان کوئی فرشتہ کہہ رہے ہیں، بتائیں کہ وہ فرشتہ ہے کون؟ اس فرشتے کو قوم ڈھونڈ رہی ہے جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا ہے. اس فرشتے کو ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں. ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی انڈسٹری بند ہو جائے، جب انڈسٹری لگنا ختم ہو جائے، جب کوئی انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنا ختم کر دے کوئی کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، تو پھر کرنٹ خسارہ اسی طرح کم ہوتا ہے. اور دوسرا میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کیا ہمارے دور میں کبھی کسی صوبے کا آئی جی اغوا ہوا تھا؟ اور اگر یہ بتا دیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹی بن گئی اور کمیٹی رپورٹ پیش کرے گی اور اس کے بعد اغوا ہونے والے کے حوالے سے ایف آئی آر درج ہوگی، کیا وہ ایف آئی آر ہوئی؟ کیا ہمارے کسی منسٹر نے کبھی یہ بات کی تھی کہ پلوامہ میں جو دہشت گردی ہوئی تھی وہ ہم نے گھس کر کیا تھا؟ نہیں. یہ گرے لسٹ میں جب ہم آئے تھے، جب فیٹف کا قانون آپ بنا رہے تھے، مجھے یہ بتائیں پارس کہ کیا ہم نے اس وقت جو قانون سازی کی تھی، جو دنیا کی ڈیمانڈ تھی، اس میں ہمارا موقف کیا تھا دہشت گردی کے حوالے سے؟ اس وقت جب ہم قانون سازی کر رہے تھے، اس وقت دنیا کو ہم کیا بتا رہے تھے اور دنیا ہم سے کیا توقع رکھ رہی تھی؟ پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب ڈان لیکس ہوئی تھی، جب ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں، تو کیا ہم نے غلط کیا تھا جس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان دشمن ہے، یہ انڈین نواز ہیں؟ آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ ریسکیو جو کیا جا رہا ہے مودی کو، وہ مودی کے یار ہیں یا جنہوں نے کہا تھا اپنے گھر کو درست کریں وہ ٹھیک تھے؟ وہ مودی گھر آ جاتا تھا نا آپ کے بغیر بتائے. سوال کرتی ہے اپنی بھوک ننگ کے علاوہ بھی. میں کچھ چیزیں کلیئر کرتا ہوں. جی بالکل کلیئر کریں. یہ بھائی صاحب ہیں، ان کو سمجھ، انہوں نے جو وضاحت کی ہے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی یوں گاؤں میں ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جا کے دنیا کی کوئی معیشت کی کتاب کسی ایکسپرٹ سے میرے بڑے بھائی پوچھ لیں. اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ملک پہ قرضہ
سن لینا میں وضاحت آپ نے کر کروں دی اتنا ہی ملک پہ قرضہ ہوتا ہے. شاہد خاقان کی حکومت 20 ارب ڈالر کا قرضہ خالی آخری سال چھوڑ گئی تھی. عمران خان کی حکومت وہ قرضہ واپس کر رہی ہے, لہذا یہ مہربانی کر کے ایسی بات نہ کریں. اگر کوئی آئی جی کا اغوا ہوا ہے, اغوا کرنے والے اور اغوا ہونے والے ملے ہوئے تھے. آپ نے ختم کر دیا, پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا. پاکستان کا قرضہ مزید نہیں بڑھے گا. قرضہ ختم کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت, یہ جو چور ڈاکوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے خسارے کیے تھے. جتنا خسارہ سرپلس میں ہوگا اتنا ہم قرضہ ریکارڈ پہ آ گئی یہ بات کہ آپ قرضہ مزید نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے, اگر یہ کلپ چلا کے سوال کروں گی, برا نہیں ماننا کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے. میں ضرور اس کا ذمہ داری لے رہا ہوں. آج باہر سے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ پاکستان میں دنیا میں سب سے اچھی سٹاک مارکیٹ میں پرفارم کر رہی ہے. ذرا سنیں ایک بات, یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں نا, مریض کو بارے میں جاننا کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ظاہری سمپٹمز بھی ہوتے ہیں, اندر سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ جو آپ کا فنچ ہے, یہ جو آپ کا آئی ایم ایف ہے, یہ جو آپ کو مودی ہے نا, موڈیز کی بات کرو, مودی نہیں, موڈیز جو ہے یہ میاں صاحب سے, آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر معیشت کو سمجھتے ہیں. 5 سال تک آپ نے بیماریوں کی نشاندہی کرتے رہنا ہے, کوئی علاج بھی شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک پچھلے 30 سال کا کینسر لگا ہوا تھا, اس کینسر کو بے ہوشی کی دوائی دے کے گزارا کر رہے تھے. آج ہم تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم اچھا دور دیکھے گی. قوم نے بڑی مشکلوں سے 22 سال کے بعد, میں نے وہ فرشتہ نہیں کہا تھا, فرشتہ صرف انسان کہا تھا, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. سنا رہے فارس صاحب, یہ دیکھیں جب ان کے وزیر داخلہ یہ بات کریں کہ آپ نے بلور فیملی کو دیکھا ہے, اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا, انہوں جب وہ کہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میاں افتخار کے ساتھ اس کے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے, پھر ان کو یاد کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں مسلم لیگیوں کے لیے, خدا کا خوف کریں. جب ان کا سوچ یہ ہو, ان کے وزراء کوئی پلوامہ کا ذکر کرے اور کوئی دھمکیاں دے, اس کے بعد مجھے صداقت عباسی سے کوئی گلہ نہیں ہے جو جس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا میاں صاحب, آپ نے ایک بات کی, میں وضاحت کرتا ہوں. اگر فواد چودھری نے پلوامہ کا ان سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوئی, اگلے 15 سیکنڈ میں وضاحت ہوگی. ان کو پوچھیں جو آپ نے افغانستان کی باہر اتارنی ہے, جو آپ کے لوگوں نے جو کہا کہ جی ہم بلوچستان کو خود مختار کریں گے, اور وہ جو کل بہت بڑا آپ نے ایک دلیری کا ثبوت دیا جو آپ کے ایاز صادق صاحب نے, پورے پاکستان میں جا کے لوگوں سے پوچھیں. میں کل بھی کوٹا میں گیا ہوں, لوگ مرنے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہماری فوج نے اتنی بڑی عسکری ہماری برتری ثابت کی, اتنی بڑی سفارتی اچیومنٹ ہے, اتنی بڑی اخلاقی اور بیانیے کی اچیومنٹ ہے, اور یہ بیٹھ کے خالی اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ہماری جیت کو ہار میں بدلنے کی جو کوشش ہے وہ انشاءاللہ پاکستانی عوام نے ناکام کر. آپ یہ دیکھیں کہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے فواد چودھری ہی وضاحت دے رہے ہیں کس کی اپنی اور ایاز صادق کی. ایک سیکنڈ کے لیے سر میں ذرا, آپ نے مجھے کہا میں حاضر ہو گیا, مگر خدا کے لیے ایسے جو شریف آدمی جو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں نا, میں ہمیشہ معافی مانگتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میرے جیسا ان پڑھ آدمی نہیں بیٹھ سکتا, نہ یہ الفاظ کا چناؤ کرنا آتا ہے جو رٹی رٹائی آپ فواد چودھری کی تنقید کر رہے ہیں. میں ایاز صادق کی تنقید کر رہا ہوں. آپ بڑے بھائی ہیں, مجھے ایک جملہ ایسا سر ایک سیکنڈ میں نہیں کہ لوگ سن رہے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, مجھے ایک جملہ بتا دیں جو کسی غیر اخلاقی میں نے جملہ بتایا مجھے بتا دیں. بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم اپنی جو ہماری فتح بھی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم اتنے تقسیم کیوں نظر آتے ہیں, اور سر وہ دیکھیں وہ بھارت جھوٹ بھی اگر بولتا ہے تو اس کے اوپر بھی کتنے متفق ہوتے ہیں, سارے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ المیہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے؟ ہمارے ڈی این اے کا پرابلم ہے, یہ ہے ہمارے شروع سے ہی ایسے. ہمارا آپ ہسٹری دیکھیں, قائد اعظم کیا بنے؟ کافر اعظم. فاطمہ جناح کیا بنی؟ بھارتی ایجنٹ. لیاقت علی خان پہلے قائد ملت, قتل کیا. اس کے بعد ایوب خان ہائے, اس کے بعد بھٹو صاحب سیکیورٹی رسک, اس کے بعد ضیاء الحق منافق اعظم, اس کے بعد بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک, سکھوں کو وہ لسٹیں فراہم کرنے والی, نواز شریف صاحب غدار, پرویز مشرف غدار, عمران خان سکوت کشمیر کرنے والا غدار, ایکیو خان قید مافیاں, علامہ اقبال اور علامہ اقبال میرے خیال سے رہ گئے,
اور علامہ اقبال کو بھی نہیں کسی دن کوئی کسی جاں باز کی نظر پڑے گی تو ہو جائے گا. یہ ہمارے ڈی این اے کا پرابلم. ہم جس تھالی میں کھاتے ہیں اس تھالی میں چھید کرتے ہیں. ہم اب جب اپنے مفاد آتے ہیں, جب ملکی مفاد آتے ہیں, تب ہمارے اپنے مفاد امپورٹنٹ اوپر ہو جاتے ہیں. یہ اے ٹو زی ہے, کوئی اس میں نہیں. ایک وقت تھا غدار, ایک غدار تھا 71 میں. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کے نام پہ کوئی ہم میں غدار نہیں ہے, کوئی وطن فروش نہیں ہے. میرا جوید لطیف صاحب, صداقت عباسی صاحب, پارس جہاں زیب کا حق ہی نہیں بنتا کسی کو غدار کہنا. نہیں دے سکتے. ریاست وہ بھی فیصلہ کرے ثبوتوں پہ. لاہور میں آپ نے دیکھا غداری کی وہ 3 مرتبہ کا نواز شریف وزیر. مجھے دکھ ہے, انتہائی دکھ, جو ان کی زبان ہے, جو ان کی گفتگو ہے, جو ان کا سارا کچھ ہے. میں 180 ڈگری پہ اختلاف کرتا ہوں, مگر میں ان کو غدار نہیں کہتا. ٹھیک, میں الطاف حسین کو آپ نے غدار کہا ہوا ہے, اس کو آپ فائنل پہ پہنچائیں اور آخری لمحوں پہ پہنچائیں. وہ امین الحق پچھلے سے پچھلے کیبنٹ میٹنگ میں کہہ رہا تھا کہ ہم غدار بھی ہیں اور کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 400 بندوں پہ مقدمہ اس لیے ہو رہا ہے, انہوں نے تالی بجائی تھی الطاف حسین کی تقریر پہ. تو اب بنیادی طور پہ یہ ریاست کو فیصلہ کرنا چاہیے کون ہے کون, اور منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایاز صادق صاحب کا بیان میرے خیال سے یہ بریک کے بعد میں بریک لے لوں, اس کے بعد اس پہ آپ سے مزید بات کرتی ہوں. کل وزیر داخلہ نے بھی کہا ایاز صادق کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے نا کہ پھر چلے جائیں بھارت, پتہ نہیں ہے بھٹی صاحب ہم کس طرف جا رہے ہیں, کس طرف نکل رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. آجا بھٹی صاحب, ٹھیک ہے آپ بات مکمل کریں. پھر ایاز صادق کے حوالے سے یہ تو بتا دینا کہ آپ کے خیال میں یہ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے, یا آپ کے خیال میں یہ پی ایم پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے امبیرس کرنے کے لیے بات کی ہے کہ کمزور لوگ ہیں, غصے کے اندر بات کر دی ہے. یہ دیکھیے سوچ سمجھ کے بات کی ہے, باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بات کی ہے. نواز شریف صاحب کے جو سٹیپ بائی سٹیپ بیانیہ ہے اس کو آگے لے کے آ کے بات کی ہے. اور ایک دوسرے کو غدار کہنا, جوید لطیف صاحب کا ان کو نالائق کہنا, سلیکٹڈ کہنا, جعلی کہنا, ان کا ان کو آپس میں ٹھیک ہے. یہ پاکستان پہ حملہ ہے, یہ میری قوم پہ حملہ ہے, ہونا چاہیے. اس پہ نہیں, یہ نامناسب. اور ایاز صادق جیسا سمجھدار, عقل مند, سلجھا ہوا آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے, یہ نہیں کر سکتے. اور مجھے امید تھی کہ وہ کہتے کہ میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں, ندامت نہیں ہے. اور آخر یہ جو اچھا میں جو ابھی یہ پیٹرن لگتا ہے ایک جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, تو پھر اس سے کیسے باہر نکلیں؟ اس سے اس طرح باہر نکلیں کہ دوسری طرف حکومت جو ہے نا وہ جلتی پہ تیل نہ ڈالے, پانی ڈالے. ایسا ہو سکتا ہے. اور یہ جو بھارت جانے کے مشورے ہیں, یہ تو بھارت والے بھی دیتے ہیں ان کو کہ آپ پاکستان چلے جائیں, آپ بھارت چلے جائیں. ہم نے نہ انہوں نے ادھر آنا ہے نہ ہم نے ادھر آنا ہے. ہمیں مل کے جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھیں, اور باقی کسی پہ کمپرومائز نہ کریں. نو احتساب پہ کمپرومائز, نو کسی پہ, لیکن بیٹھیں. اچھا میں زیادہ بتا رہا ہوں کہ معیشت کے پہ آخری 2 جملے. مڈل کلاس سکڑ گئی ہے, اور غربت کی لکیر کے نیچے پچھلے 2 مہینوں میں 2 کروڑ لوگ گئے ہیں. بجٹ 40% گھروں میں کا بڑھ گیا ہے. اور سر جو 2 چیزیں جو میں گلی محلے میں مجھے لوگ پوچھتے ہیں, وہ ایک ہے دوائیاں. دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ شوگر اور ہیپاٹائٹس, ہر 5واں بندہ شوگر, ہر گھر میں ایک شوگر کا مریض ہے, اور ہر 5واں بندہ بی پی. اور وہ اتنی دوائیاں مہنگی کر دی, اور کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ان کے دماغ کہاں ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو یہ کامن سینس سے زندگی بچانے والی دوائیاں, شوگر ہیپاٹائٹس والی دوائیاں وہ مہنگی کر دی. اوکے جاوید لطیف صاحب, حکومت کہتی ہے آپ نے صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے پاکستان سے آپ لوگ دشمنی نکال رہے ہیں. میاں نواز شریف کے بعد جو ایاز صادق ہیں انہوں نے بھی یہ آفیشیل اسکرپٹ آؤٹ کر دیا ہے. سر اس کا فائدہ وہ کہہ رہے ہیں صرف بھارت کو ہو رہا ہے, تو یہ آپ اپنا غصہ پاکستان کے اوپر کیوں نکال رہے ہیں؟ میاں صاحب جو نیشنل ایشوز ہیں سر وہ الگ ہوتے ہیں, وہ سیاسی نہیں ہوتے, تو آپ انہیں کیوں سیاسی بنا رہے ہیں؟ مجھے آپ ہی بتا دیں کہ کیا 2-2.5 سالوں میں جو کچھ ہم کہتے آئے اسی طرح ہو نہیں رہا؟ کیا 2-2.5 سالوں میں انہوں نے کرپشن کے نام پہ جو انتقام لینا تھا اس پر کوئی کال دی گئی عوام کو کہ آپ باہر آئیں اور ہمیں بچائیں؟ مجھے دوسرا یہ کہنا ہے کہ نہ یہ این آر او دے سکتے ہیں نہ ہم ان کو دیں گے. میرے سوال کا جواب دیں ابھی. ایاز صادق پہ سوال کیا سر میں نے, ایاز صادق کے اوپر سوال کیا, وہ کہہ رہے ہیں ملک دشمنی آپ لوگ نکال رہے ہیں,
وہ کہہ رہے ہیں جان بوجھ کے اس طرح کے آپ سٹیٹمنٹس آپ دلواتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. اس کا فائدہ مکمل طور پر حکومت اٹھا رہی ہے, بار بار یہ بیانیاں دے کر اداروں کو آپس میں لڑوا کر یا یہ کہہ کر کے انڈیا کو فائدہ ہے. کسی انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, یہ فائدہ حکومت وقت اٹھا رہی ہے, اپنی خامیاں جو ہیں اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. مگر ایک چیز, ایک سیکنڈ آپ بتائیں مجھے, آپ بتائیں ایاز صادق نے کیا یہ نہیں کہا کہ اگر ابھینندن کو واپس نہیں کرتے تو پھر انڈیا حملہ کر دیتا؟ سر آپ نے ریاستی نیریٹو کو ہٹ نہیں کیا, آپ نے جو پاکستان کی فتح تھی اس پہ کویسچن مارک نہیں لگایا آپ نے. یہ بات غلط ہے جو میڈیا پہ سنی گئی. میں ایاز صادق کے پاس نہیں تھا, جو ایاز صادق کی بات میڈیا پر آئی ہے اس نے کہا کہ یہ بات کر رہا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, اور شاہ محمود قریشی کی زبان میں کہہ رہا ہوں. اگر شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی ہے تو 100% اس نے غلط کیا ہے, اور ایاز صادق بات پھر ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے, جو بات کی جا رہی ہے بار بار کہ یہ ریاست پر حملہ ہے, قطعاً یہ بات غلط ہے. اداروں میں بیٹھے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں, ان کے متعلق اپنے پوائنٹ آف ویو دینا, کبھی ریاست پر حملہ نہیں ہوتا. اور وہ لوگ اداروں کے سربراہ ہیں, ہوگی تھانے میں ایاز صادق کے خلاف ہوگی تو پھر عمران خان کے خلاف بھی اسی تھانے میں ایف آئی آر غداری کی دی جائے گی, جو اس نے کہا تھا امریکہ میں بیٹھ کر کہ القاعدہ کو ٹریننگ ہم دیتے رہے. پھر فواد چودھری کے خلاف بھی اسی تھانے میں ایف آئی آر ہوگی جو اس نے پلوامہ کا ذکر کیا. پھر اعجاز شاہ کے خلاف بھی اسی تھانے میں ایف آئی آر ہوگی جو اس نے قوم کو دھمکی دی ہے کہ جو حال بلور فیملی کا ہوا ہے وہ آپ کا ہوا ہے. رائٹ سر, پھر یہ ایف آئی آر ان کے خلاف بھی ہوں گی. اب بھائی صاحب مجھے بات بتائیں, آپ یہ اس معاملے کو ختم نہیں کر سکتے, آپ لوگ بند نہیں کر سکتے, اسی طرح کے بیانات سنتے رہیں گے, اسی طریقے سے بدنامی ہوتی رہے گی. سر ڈائیلاگ کریں, ختم کریں اس چیز کو, آگے بڑھیں. سر مجھے بتائیں, افغانستان کے جو بارڈر پہ فینس ہے وہ ہمارا ریاست کا ایشو ہے یا کوئی پارٹی کا ایشو ہے؟ اور بلوچستان کی آزادی کا جو ایشو ہے وہ ہمارا ریاست کا ایشو ہے کہ نہیں ہے؟ انڈیا کی ایئر فورس ہمارے شہر جوانوں کی وجہ سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی, ان کو جواب نہیں مل رہا تھا. ایون جو مودی کہتا کہ وہ رافیل طیارے نہ ہوتے تو اس طرح برا نہ ہوتا. سنیں, ان کی بات کا نا, پھر آپ ان کا جواب دیں گے, آپ نے یہی سرکس لگائے رکھنی ہے عوام کے حصے میں, یہی آنا ہے. اگر انڈیا کی ایئر فورس اپنا منہ چھپا رہی ہے اور ہمارے یہاں جو بھی آپ نے کہا کہ شیر جوان کہا تھا, ہمارے یہاں شیر جوان کھڑے ہو کے اسمبلی میں وہ بات بولیں جو انڈیا کو بولتے ہوئے شرم آئے اور ہمارے لوگوں کو انڈیا کے حق میں بولتے ہوئے شرم نہ آئے, تو پھر یہ تو غداری ختم کر دیں. غداری اور ہے کیا؟ آپشن کیا ہے؟ ڈائیلاگ نہیں کرنا, وزیر اعظم پہل کریں, ختم کریں اس بات کو. بالکل اپنے اپنے کیس بھگتیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمیں کوئی انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی طرح کا ہمیں کوئی این آر او دیں, کسی نے کوئی ڈائیلاگ نہیں کرنا. ڈائیلاگ ہے, آئین ہے, پارلیمنٹ ہے, وہی ہے جو جس میں آپ بیٹھے تھے. ان کو نہیں بٹھانا, آپ نے ان کو نہیں بلانا, آپ نے کوئی انیشیٹو نہیں لینا. نہیں, انیشیٹو ہے نا, تو بات کریں نا, بلائیں ان کو. کیس معاف کریں, 34 پوائنٹ لکھ کے ہمیں دیتے ہیں کہ یہ نواز شریف کو چھوڑ دیں. نہیں چھوڑتے نواز شریف کو. بھائی کس, اگر ہم آئے احتساب کرنے آئے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے مجھے بتائیں جس محل میں بیٹھ کے نواز شریف ہماری کوٹ پہ پتھر پھینکتے ہیں, کیا اس محل کا نواز شریف صاحب نے کوئی ثبوت دیا؟ ایک کاغذ دیا, جعلی کاغذ. آپ لا نہیں سکتے ان کو, آپ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے, اس کا مطلب ایسے ہی چلتا رہے گا. جو باقی لائن میں جو لوگ ہیں, ابھی شہباز شریف کے ملازموں کے اگر اکاؤنٹ میں اگر 23 ارب روپیہ آتا ہے چوکیداروں کے اکاؤنٹ میں, تو وہ چھوڑ دیں. کیا بیانیہ آپ چاہتے ہیں؟ بٹی صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پروگرام کا. سر آپ نے دیکھ لیا نا, مطلب کوئی ڈائیلاگ نہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے ہی چلتا رہے گا. بھائی آپ نے آپ جو موجودہ کرائسس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بات کریں. آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کرپشن کے مقدمات کی بات کرنی ہے, ہمارے 8 کیس چھوڑ دیں. وہ جا کے اسی وہ کہہ رہے ہیں نہیں چاہیے. سنیں مجھے ایک جواب دیں, اسی فوج کے سربراہ کو ووٹ دے کے وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں, اسی کو جا کے اس کے پاس 3 دفعہ بندہ بھیجتے ہیں, جب این آر او سے نہ ہوتی ہے ان کا نام لے لے کے کرتے ہیں. کیا حل ہے پارس؟ اس کا حل ہے, جلدی سے سر بتا دیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹروتھ کمیشن بنائیں, 70 سال اس میں سب کے ٹروتھ سامنے آئیں گے, آپ ہی بتائیں گے. کمیشن بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کے نیچے, سب کے جھوٹ اور سچ کے سچ نکل رہے ہیں, وہاں ثبوت دیں. کمیشن کی بات نہیں ہے,
کاغذ دیں, رسیدیں دیں, کہاں سے آپ کی پراپرٹیز ہیں. جی اچھا میں کہہ اسی میں لگے رہیے گا 5 میں کہہ رہا ہوں سال. سب کچھ کر لیں, سب کچھ کرتے رہیں, اپوزیشن سیاست اپوزیشن دونوں کرتے رہیں جی, لیکن حکومت سے میرا کہنا یہ ہے جی کہ پلیز پھر میں بات کر رہا ہوں, مہنگائی کو غدار سمجھیں, یہ عوام کی اس نے کمر توڑ دی ہے, بے روزگاری کو وطن دشمن سمجھیں, اور اپنے لوگوں کی پرفارمنس دیکھ کر بھی عمران خان صاحب منہ پر ہاتھ پھیریں اور کہیں بچو اب آئے گا کیبنٹ میں تجھے بتاؤں گا. بلیو می, مہنگائی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اوپر کیا ہو رہی ہے, وہ اوپر یعنی نواز شریف صاحب کل واپس آ جاتے ہیں جی, کیا فرق پڑے گا, جیل میں آ جاتے ہیں, یہ مجھے یقین دلائیں کہ ٹماٹر 100 روپے کلو ہو جائیں گے. میں بھٹی صاحب میاں صاحب نہ ہوتے میں سوچتی ہوں ان کی سیاست کیسے چلتی ہے. آٹا گندم اللہ کرے آٹا گندم چینی کھانے پینے کی اشیاء, دوسری بات ہے بجلی گیس بل, لوگوں کو میں نے ایک آدمی کو میں بلیو میں بتا رہا ہوں ٹکریں مارتے دیکھا دیوار کو, اس کا بل زیادہ ٹکریں فزیکلی مارا ہوگا کہ میں کروں کیا, لائن میں لگتے ہیں, اور یہ کسی کا پرابلم نہیں ہے, کوئی اس پہ بات نہیں کرتا, کوئی اس پہ نہیں کرتا. آپ فوکس کریں, نہیں چاہتے. آپ مجھے بتائیں, مجھے ایک سوال ہے, آپ بہت زیادہ بہت اچھا بولتے ہیں, بجلی کیوں مہنگی ہے مجھے بتائیں, کیا وجہ ہے سر؟ اب یہ کیوں مہنگی ہو رہی ہے, دیکھیں پہلا ایک عام آدمی سے پوچھئے گا وہ بتائے گا. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سچ بات سننا نہیں چاہتے. میں سناتا ہوں بھائی, بجلی مہنگی کے منصوبے نواز شریف نے لگائے, اب ہم معاہدوں میں پھنسے میں کیسے نکلے؟ سن لیں, یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر ہے کہ ندیم بابر کے اپنے کاروبار ہیں بجلی کے اور وہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے. تیسرا فیکٹر ہے کہ رزاق داؤد صاحب اور یہ ساروں نے انہوں نے جو اب معاہدے کیے وہ بھی دیکھ لیں. پانچواں فیکٹر ہے کہ آپ کو چوروں کا پتہ چل گیا, بجلی چوروں کا, آپ نے نہیں پکڑا کیونکہ اپنے لوگ تھے. بالکل ایسے. ساتواں فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی نااہلی نالائکی کی وجہ کے بر وقت فیصلے عمر ایوب نہ کر سکے اور چیزیں اپوزیشن کہہ رہی ہے جہانگیر ترین کو انارو دیا ہے, وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, خسرو بختیار ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیانی صاحب وزارت سے الگ کر دیا, ساتھ بٹھایا ہوا ہے. بھائی کاروائی کریں. 10واں فیکٹر یہ ہے کہ کاروائی آپ ساری جو کہہ رہی ہیں نیب نے کرنی ہے, جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہم نے کاروائیاں نہیں کرنی. ایل این جی اور فرنس کا میں ان کو سمجھانے لگ جاؤں نا کہ کیوں ایل این جی نہیں تو کیوں فرنس, تو وہ کس کا فائدہ تھا, تو وہ بھی ایک نیا گپلا ہے. تو اس لیے مہربانی فرنس کے سارے معاہدے زرداری صاحب اور نواز صاحب نے فرنس پہ کیا, کوئی انہوں نے رینیوبل انرجی لگائی نہیں, میں کے منصوبے لگا کے آج میں پھنسا کے چلے کرپشن پہ. اگلا الیکشن لڑنا ہے اپنی پرفارمنس, ون لائنر حل کیا ہے, چھوڑ دیں حل, پلیز اللہ کے نام پہ فوکس کریں اپنے ایجنڈے پہ, اور مہنگائی پہ اور بے روزگاری پہ اپنا فوکس ایجنڈے, وعدے دعوے ناروں پر. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب اور صداقت علی عباسی صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.